आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए सबक नंबर 12 में आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले हम पिछले असबाक से कुछ सवालात देख लेते हैं। सामी अल्लाह का मतलब क्या है, चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। जी, फवाद अशरफ बिल्कुल ठीक। अरमीन बिनते यासिर, सना जुल्फ़िकार जी बिल्कुल ठीक। अदीबा कौसर, फरजाना यास्मीन जी माशाल्लाह से सब लोग बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। मैं विश फवाद बिल्कुल ठीक। मरियम सलमान जी बिल्कुल ठीक। अल्लाह ने सुन लिया। आज के सबक की तरफ बढ़ते हैं। आज के सबक में हम सूरह अल फलक पढ़ेंगे और ग्रामर में आज हम एक नई चीज पढ़ेंगे। फेल माजी हम अब तक पढ़े थे, आज से हम फेल मुदारे का आगाज करेंगे। आखिर में आपके शौक को बढ़ाने के लिए नुक्ता तालीम होगा। आज के सबक में 13 नए अल्फाज हैं जो कुरान में 841 बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह ताला आज के सबक के इख्तिताम तक हम 144 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 31,638 बार आए हैं। टोटल हमने अल्फाज जो सीखने हैं वो कुरान मजीद में 41,111 बार आने वाले अल्फाज सीखने हैं। तो ये अल्फाज आप देखें कि हम ऑलमोस्ट उसके 3 क्वार्टर्स हम कर चुके हैं और 75% के करीब हम सीख चुके हैं और इंशाल्लाह ताला बाकी जो 25% रह गए वो हम आने वाले असबाक में सीख लेंगे। सबसे पहले सूरह अल फलक का तारुफ देखते हैं। सूरह अल फलक और सूरह नास दोनों को मिलाकर मुअव्वज़तैन कहा जाता है, यानी मुअव्वज़तैन पनाह मांगने वाली दो सूरतें। हर नमाज के बाद सूरह इखलास और मुअव्वज़तैन को एक दफा और फजर और मगरिब के बाद 3-3 दफा पढ़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर आराम फरमा होते तो अपने हाथों में फूंकते और मुअव्वज़ात पढ़ते और उनको अपने जिस्म पर फेर लेते। ये जो तारुफ में आपको सुन्नत के तरीके बताए जाते हैं, ये इसलिए है कि इन जो कुरान के जो हिस्से हम पढ़ रहे हैं हम इनको अपनी जिंदगी में इस तरीके से ला सकते हैं, क्योंकि सुन्नत सबसे बेहतरीन तरीका है हमारे लिए अमल करने के लिए। हर किस्म के शर, हसद और जादू से बचने की ये बेहतरीन सूरत है जो खुद अल्लाह ताला ने हमें सिखाई है। और हम में से कौन है जो इन शरूर से बचना नहीं चाहता? जाहिर है हम सब चाहते हैं कि हम इन शरूर से बचे रहें। तो फिर क्या करना है कि हम सबको इन सूरतों के पढ़ने का और खास तौर पर समझ कर पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि जब हम समझ कर पढ़ेंगे तभी तो हमें वो ज्यादा मुअस्सर होगी। हमें पता होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या दुआ मांग रहे हैं, तो तभी तो उस दुआ का फायदा होगा। तो उसके लिए भी बेहतरीन तरीका आपको बता दिया गया है कि जो सुन्नत का तरीका है, यानी हर नमाज के बाद अ, तीन एक एक बार और फजर और मगरिब की सुन्नतों फजर और मगरिब के बाद 3-3 बार पढ़ना, ये हमारे सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसके अलावा रात को पढ़कर अपने हाथों पर फूंक मारकर और सारे जिस्म पर फेर लेना, ये भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सबसे पहले हम सूरह अल फलक की तिलावत सुनते हैं और उसके बाद फिर हम इसके बारे में पढ़ते हैं। आई थिंक इसकी ऑडियो में कोई इशू है। मैं खुद तिलावत कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली आयत, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। कुल कह दीजिए। कुरान मजीद में बहुत सी सूरतें कुल से स्टार्ट होती हैं और ज्यादातर जो कुल का है मुखातब किया गया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो यहाँ पर कुल कह दीजिए, कुल का लफ्ज जो है वो कुरान मजीद में 332 बार आया है। आउजू
میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں. اعوذ ہم نے پہلے تعوذ میں سیکھ چکے ہیں. اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں اللہ کی. تو یہاں پر ہے بربی، بالکل جس طرح باللہ کے ٹکڑے کیے تھے اسی طرح سے بربی کے 2 ٹکڑے ہیں، بی اور ربی. میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں رب کی. الفلق صبح، الفلق صبح. اب انسان جو ہے وہ فتنوں کے حملے میں دن رات کی آفات میں، بعض شر پسند انسانوں میں، حاسدوں میں، وائرسوں میں ہر وقت گھرا ہوا ہے. ہر وقت انسان کسی نہ کسی شر کے حصار میں ہوتا ہے. اگر ہم اللہ کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے اس کی ربوبیت کو، جس نے آج تک حفاظت کی ہے ہماری، اسی سے درخواست کریں کہ آج بھی وہ ہماری حفاظت کرے. تو یہاں پر رب الفلق کا جو ہے وہ لفظ آیا ہے. رب الفلق کے الفاظ پر غور کیجئے اور تصور کا پورا پورا استعمال کیجئے. کس طرح سے؟ صبح کا رب، رب الفلق صبح کا رب، یعنی جو رب ہے ہمارا وہ کس طرح صبح کو لے کر آتا ہے. سورج روشنی کا ڈیزائن، اس کی دوری زمین سے، زمین کی خاص حساب سے گردش، زمین کے اطراف خاص غلاف جو نقصان دہ شعاؤں کو چھان کر مفید شعاؤں کو جانے دے، اور دیگر بے شمار انتظامات. اگر ہم تصور کریں تو ہمیں اس رب کی ربوبیت کا بہت اچھی طرح سے احساس ہوتا ہے، اس کی عظمت کا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کس طرح سے وہ یہ سارا کام کرتا ہے. یہ ہمارے لیے تو تصور کرنا بھی مشکل ہے، جو وہ سارے کا سارا انتظام کرتا ہے اور ہر روز کرتا ہے. ہر روز صبح ہوتی ہے، ہر روز صبح کا سورج نکلتا ہے. تو صبح کا رب، اس بات پر غور کریں گے جب آپ، اور پھر آپ اس کی پناہ میں آنے کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا زیادہ مؤثر ہو جائے گی. اس تصور کے ساتھ کہ صبح کا رب، اس کی ربوبیت کو محسوس کرتے ہوئے اس کی پناہ میں آنے کے لیے اس آیہ مبارکہ کی پریکٹس کیجئے. کل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں رب کی صبح کے. اگلے 30 سیکنڈ آپ کے. علم سکھائیے. اب یہ بات آج کیونکہ 12واں سبق ہے تو اب آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ علم سکھائیے کا کیا مطلب ہے. یعنی جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں اس کو سکھائیں، اور نیت کریں کہ آپ انشاءاللہ تعالی اس کو آگے مزید لوگوں کو سکھائیں گے. الفلق کا معنی بتائیے، چیٹ باکس میں لکھیے. جی فواد اشرف، ثنا ذوالفقار، عبد الرحمن گل، جی ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک. ارمین بنت یاسر، ادیبہ کوثر، مریم سلمان، بالکل ٹھیک. فریدہ امجد. الفلق یعنی صبح. اب اگلی آیت، آیت نمبر 2. جی بلال حسین بالکل ٹھیک. من شر ما خلق. من شر، من کا مطلب ہم پڑھ چکے ہیں سے. کہاں سے ہمیں یاد ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں نے پڑھا تھا نا، وہاں پہ من سے. شرری، شر. شر کہتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے تکلیف. شر جو ہوتا ہے بیسیکلی تکلیف اور برائی دونوں کا مجموعہ ہوتا ہے. یعنی تکلیف اور برائی دونوں مل کر جو عربی زبان میں لفظ آیا نا شر، اس کا مطلب ہوتا ہے تکلیف اور برائی. شرارت، شریر، اشرار، شر پسند، شر انگیز، یہ تمام الفاظ اسی سے نکلے ہیں اور ہمارے اردو میں بھی عام طور پر استعمال ہوتے ہیں، اس لیے ہم اس کو بہت آسانی سے یاد کر سکتے ہیں. ماں، جو. اچھا ماں کے جو ہیں وہ اور بھی معنی ہیں. ماں کے اور معنی کیا کیا ہے؟ ماں کا ایک مطلب ہے نہیں، جیسے فی ہی اس میں ہے، ماں فی ہی نہیں، اس میں نہیں ہے. ماں نہیں کے معنی میں بھی آتا ہے، اور انگلش میں آنے والا جو لفظ ہے نا واٹ، اس کے میننگ میں بھی آتا ہے. اور انگلش کا لفظ جو واٹ ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ 2 طرح سے یوز ہوتا ہے. شروع میں آئے سوال کی تو سوال کے طور پہ ہوتا ہے کیا، اور اگر درمیان میں آئے تو کنیکٹنگ کے لیے یوز ہوتا ہے. یہاں ماں بھی بالکل اسی طرح سے اگر کسی جملے کے درمیان میں آئے گا تو وہ کنیکٹنگ کے طور پہ یوز ہوگا، یعنی جو کے معنی میں. اب یہاں پر ایک چھوٹا سا یہ
टेबल है जिससे आप माँ का फंक्शन समझ सकते हैं। आपको कॉन्टेक्स्ट में पता चलेगा कि माँ किस किस मीनिंग में है, क्योंकि माँ के 3 मीनिंग हैं जो अरबी जुबान में आमतौर पर इस्तेमाल हुए हैं। एक नहीं के मीनिंग में है, एक क्या के, और एक जो के। अगर आप इसको बिल्कुल उसी तरह, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल का डिस्प्ले बना लें 24 घंटे के लिए, तो ये आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। माँ अगर हर्फ के साथ आएगा, हर्फ कहाँ से, जैसे आपको नजर आ रहा है माँ फी ही, फी हर्फ है ना, हमने जो हरूफ पढ़े थे हरूफ जर, उनमें से फी है ना, तो माँ फी ही। तो माँ अगर हर्फ के साथ आएगा तो नहीं के मानी में आएगा। और इसके अलावा अगर माँ जो है वो फिल माजी के साथ आएगा तब भी वो नहीं के मानी में आएगा। हमने अभी फिल माजी की प्रैक्टिस करते हुए माँ को नहीं के तौर पर इस्तेमाल करना सीखा है, कि अगर फिल माजी से पहले माँ आ रहा है तो वो भी नहीं के मानी में आएगा, जैसे कि माँ खाला का नहीं पैदा किया उसने। अब माँ के जो दूसरे 2 मीनिंग है व्हाट, वो किस तरह से होगा। अगर वही बात जो मैंने आपको पहले बताई कि अगर वो शुरू में आएगा तो क्या होगा, वो सवालिया के तौर पर, क्या के तौर पर आएगा। और अगर जुमले के दरमियान में आएगा तो वो जुमले को कनेक्ट करने के लिए जो के मानी में आएगा। इसी तरह से मन के भी 2 मानी है। मन को बिल्कुल उसी तरह से है जैसे इंग्लिश जुबान में हु का लफ्ज है, यानी अगर वो शुरू में आएगा तो कौन के माने में आएगा, और अगर दरमियान में आएगा तो जो के मानी में आएगा। जैसे मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है। और सामी अल्लाह हुली मन हमिदहू, सुन ली अल्लाह ने उसकी जिसने या जो तारीफ की उसकी। खाला का, उसने पैदा किया, अभी हम इसकी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं रिवीजन क्लास में। मिन शर्री मा खला का, शर से उन चीजों के जो उसने पैदा किया। खलक का लफ्ज जो है उसको भी आप बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। खालिक, मखलूक, खल्क खुदा, ये अल्फाज उर्दू में आम इस्तेमाल होते हैं। अब एक बात याद रखिए कि इस आय मुबारका में उन चीजों के शर से पनाह मांगी है जो उसने पैदा की, यानी मखलूक के शर से जो अल्लाह ने पैदा की। मसलन अल्लाह ने इंसानों को अच्छे कामों के लिए पैदा किया, मगर क्या होता है कि बाज इंसान जो है शर फैलाते हैं। हम सबका ये तजर्बा है कि बहुत बहुत से इंसान हैं हमारे इर्द गिर्द जो शर फैलाते हैं, उनके शर से पनाह मांगी अल्लाह ताला की। इसी तरह सारी जानदार और बेजान चीजों के शर से, यानी जितनी भी चीजें अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, वो तमाम चीजों में अगर कोई शर है तो उनके शर से बचने के लिए अल्लाह ताला की पनाह में हम आते हैं इस सूरह मुबारका को पढ़ के। मिन शर्री मा खलक, शर से उन चीजों के जो उसने पैदा की, यानी अल्लाह ताला ने पैदा की। अब इस तसव्वुर के साथ कि अल्लाह ताला ही हमें अपने मखलूक के शर से बचा सकता है, इस आय मुबारका की प्रैक्टिस करें। मिन शर्री मा खलक से शर उन चीजों के जो उसने पैदा किया, उन चीजों के शर से जो उसने पैदा की, जो अल्लाह ताला ने पैदा की। इस आया मुबारका की प्रैक्टिस कीजिए, 15 सेकंड आपके। अल्लिम, सिखाइए। वमिन शर्री का तर्जुमा कीजिए जी, चैट बॉक्स में लिखिए। जी, फवाद अशरफ बिल्कुल ठीक। अदीबा कौसर, अब्दुल रहमान गिल, सना जुल्फकार, जी बिल्कुल ठीक। मरियम सलमान, फरीदा अमजद, बिलाल हुसैन, अरमीन बिनत यासिर, फरजाना यास्मीन, बिल्कुल ठीक लिखा है, सी यानी और शर से। शर के मानी बताएं, एक से ज्यादा जवाब है। जी, सना जुल्फकार बिल्कुल ठीक। अदीबा कौसर, बिलाल हुसैन, फवाद अशरफ, मरियम सलमान, बिल्कुल ठीक। फरीदा अमजद, राबे इमरान, अब्दुल रहमान गिल, राबे इमरान बिल्कुल ठीक। अब आयत नंबर 3। वमिन शर्री गासिकिन इज़ा वकब, वमिन शर्री और शर से। वाह का मतलब और, मिन
سے شر شر، اور شر سے غاسقن، غاسق کہتے ہیں اندھیرے کو، غاسقن اندھیرا، اذا، اذا اور اذ، یہ دو الفاظ قرآن مجید میں جب کے معنی میں آتے ہیں، اور ان دونوں کا جو مطلب ہے وہ سیم ہے، لیکن جب یہ آتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ سینس میں آتے ہیں۔ کس طرح سے یہ ہم انشاءاللہ آگے جا کے سیکھ لیں گے۔ اب بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ اذا جو ہے جب کے معنی میں، لیکن اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وقبا، وقبا تو اگر ہم دیکھیں تو وہ تو ہونا چاہیے چھا گیا، ہم نے جیسے پڑھا ہے نا خالقا، آبادا، سامی، سوری دارابا، تو اس طرح سے وقبا کا تو مطلب ہونا چاہیے کہ چھا گیا، لیکن یہاں پر ہم نے کیا کیا، جب چھا جائے تو اذا جب بھی آتا ہے، جہاں پر بھی قرآن مجید میں اذا آئے گا تو اس کے بعد چاہے مضارع لکھا ہو چاہے ماضی لکھا ہو، دونوں صورتوں میں وہ جو فعل ہے وہ مضارع کا میننگ دے گا۔ یعنی یہاں پر واقعہ جو ہے وہ ہے تو اصل میں اگر صرف واقعہ ہوتا تو جب چھا گیا ہوتا، جو ہو چکا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ اس سے پہلے اذا آ گیا تو یہ عربی زبان کے رول کے حساب سے اذا کے بعد اگر فعل جو کا صیغہ ماضی بھی ہے تو وہ معنی جو دے گا وہ مضارع کا دے گا۔ یعنی اذا وقبا، وقب تو ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس کو سائلنٹ کر رہے ہیں، آخری لفظ ہے اس لیے حرکت آخری ساکن کر رہے ہیں، لیکن ہے تو وقبا، تو اذا وقب جب چھا جائے، یعنی جب بھی چھائے، آج یا کل یا پرسوں جب بھی وہ چھا جائے، تو ومن شر غاسقن اذا وقب، اور شر سے اندھیرے کے جب وہ چھا جائے۔ اب یہ ہم سب جانتے ہیں کہ روزانہ ہر 12 گھنٹے کے بعد رات آتی ہے، رات میں عام طور پر کام کرنے کا، کمانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور انسان نسبتاً فارغ ہوتا ہے۔ تو خالی دماغ کیا ہوتا ہے؟ خالی دماغ شیطان کا کارخانہ بن سکتا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی بات ایسے خامخواہ نہیں کہی گئی، یہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا دماغ خالی ہو تو اس میں نیگیٹو چیزیں جو ہے وہ بھرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ رات کے وقت اکثر غلط چیزیں اور شرور جیسے خراب ٹی وی پروگرام، سینما، کلب، بدکاریاں وغیرہ یہ سب زیادہ ہوتے ہیں، چوری ڈاکہ یہ سب بھی رات کے وقت زیادہ ہوتے ہیں۔ دشمن کے حملے رات میں آسان ہوتے ہیں، اکثر جنگوں میں رات کے وقت جو حملے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ اس وقت حملے آسان ہوتے ہیں کیونکہ وہ اندھیرا ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے پناہ مانگنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے آیت مبارکہ ہے کہ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اندھیرا بذات خود شر نہیں ہے، لیکن اندھیرے کی وجہ سے بہت سے شرور پھیلتے ہیں، تو ہم اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں اندھیرے سے جب وہ چھا جائے، شر، اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ اس تصور کے ساتھ پریکٹس کیجئے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ کے۔ اگلی آیت، وَمِن شَرِّ النَّفَّثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ، اور شر سے، کس کے شر سے؟ نفاساتی، نفاسا کہتے ہیں پھونک مارنے والی جادوگرنیوں کو، جو جادوگر، یہ جادوگر اور جادوگرنیاں دونوں اس میں آتے ہیں، لیکن کیونکہ یہاں پہ مؤنث کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس لیے جادوگرنیاں یا پھونکے مارنے والیاں، لیکن اس میں تمام کے تمام جادو کرنے والے لوگ جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، اور اس کی جمع ہے نفاسات۔ اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ عربی میں کھڑی زبر ہمیشہ الف کی قائم مقام ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی یہ جمع میں استعمال ہوا ہے نفاسات، اور شر سے پھونکے مارنے والیوں کی، فل اقد، فی میں ہم پڑھ چکے ہیں، اقد کہتے ہیں، اقدا کہتے ہیں گرہا کو، اور اقد کہتے ہیں اس کی جمع ہے اقد، اقدا کی، کیا؟ گرہوں میں۔ جس طرح سے ایک اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا دینے کا، شادی کی گرہ، اسی طرح سے اقد ہے گرہوں میں۔ تو ہم اس آیت مبارکہ میں کس سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ پھونکے مارنے والیوں کی گرہوں میں۔ اب آج کل بہت سے خاندانوں میں ایک مسئلہ ہے کہ یہاں مت کھاؤ، وہاں مت پیو، کچھ بھی ہو جائے گا، فلان نے جادو کر دیا ہے، یا ہم مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم لوگوں کو یہ سم ٹائمز حقیقت میں بھی ہوتا ہے، لیکن ایکچولی یہ وہم بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پہ کسی نے جادو کر دیا ہے۔
تو یہ سورج جو ہے یہ اس کا بہترین علاج ہے. یہاں پر جو نفاساتی فی العقد گرہوں میں پھونکے مارنے والی ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو جادو ٹونا کرتے ہیں اور گرہیں پڑھ کر ان پر گرہیں باندھ کر ان پر پھونکے مارتے ہیں. اور جادو جو ہے وہ ایک سخت آزمائش ہے. یہ اس سے اچھے خاصے لوگوں کا عقیدہ ڈگمگانے لگتا ہے اور وہ اس کے علاج کی خاطر غلط کام کرنے لگ جاتے ہیں. اس لیے جادو صرف کرنے والا نہیں گناہگار ہوتا. بعض دفعہ جس پر جادو کیا گیا ہے وہ بھی گناہگار بن جاتا ہے. کس طرح سے کہ اگر وہ جادو کا توڑ کرنے کے لیے بھی جادو کروائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بچانے کے لیے یہ سورہ مبارکہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی تاکہ ہمیں ایک بہترین علاج مل سکے جادو کرنے والوں کا اور جو ہم پر جادو اگر خدا نخواستہ کسی نے کر دیا تو اس کا. اس کے علاوہ ایک اور بھی قسم ہے پھونکنے والوں کی جو روزانہ ہم میں سے ہر ایک کے سر پر رات میں 3 گانٹھ باندھتے ہیں یعنی شیطان. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی پر یعنی سر کے آخری حصے پر جو سر کا آخری حصہ ہوتا ہے جب وہ سوتا ہے تو 3 گرہیں لگا دیتا ہے. ہر گرہ پر وہ منتر پڑتا ہے. کیا منتر پڑتا ہے کہ تیرے لیے رات بہت لمبی ہے پس وہ خوب سو. اب وہ شخص اگر بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے یعنی ہم اٹھ کے فوراً اگر ہم اٹھنے کی دعا پڑھتے ہیں تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. پھر وہ اگر وضو بھی کر لے تو ایک گرہ اور کھل جاتی ہے. اور پھر اگر اس نے نماز بھی پڑھی تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں. یعنی اگر کوئی شخص فجر کے ٹائم پر اٹھ کر سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرے پھر وضو کرے اور اس کے بعد نماز پڑھے تو وہ شیطان کے حملے سے فوراً محفوظ ہو جاتا ہے جو اس نے اس پر ایک گرہیں پڑھ کر پھونک مار کر باندھی ہوتی ہیں وہ ان سے وہ تمام کی تمام گرہیں جو وہ کھل جاتی ہیں. اور وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ حشاش بشاش اور پاکیزہ نفس ہوتا ہے ورنہ اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث نفس اور سست ہوتا ہے. آپ خود بھی اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں. اگر آپ صبح دیر سے اٹھتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں اٹھتے ساتھ اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں یا دوسری صورت میں آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں وقت سے اٹھتے ہیں تو دونوں صورتوں میں آپ کے اٹھنے کے بعد جو آپ کی کنڈیشن ہوتی ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اگر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ حشاش بشاش ہوتے ہیں ایکٹیو ہوتے ہیں اور اگر آپ نہیں کرتے تو آپ سارا دن اپنے آپ کو بہت زیادہ لیزی اور تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں. اب اس تصور کے ساتھ اس آیت مبارکہ کی پریکٹس کیجیے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ اور شر سے پھونکے مارنے والیوں کے گرہوں میں. اگلے 15 سیکنڈ آپ کے. عقد کا معنی بتائیے چیٹ باکس میں لکھیے. عقد. فواد اشرف دوبارہ غور کریں. جی بلال حسین بالکل ٹھیک. فواد اشرف. ارمین بنت یاسر. عقدہ اور عقد میں فرق ہے. عبد الرحمن گیل جی بالکل ٹھیک. ارسال رہا ہے بالکل ٹھیک. عقدہ ہے گرہا یعنی واحد میں اور عقد جمع میں ہے گرہیں. ٹھیک ہے. اب اگلی آیت. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. وَمِن شَرِّ اور شر سے. یہ تو آپ کو فنگر ٹپس پہ آ جانا چاہیے اتنی دفعہ ہم نے پڑھ لیا. حاسد حسد کرنے والا. حاسد کہتے ہیں حسد کرنے والا. اب حسد کیا ہے؟ اگر کوئی بھی شخص یہ چاہے کہ جو اللہ کا فضل دوسرے کو ملا ہے وہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے یا کم از کم اگر مجھے نہیں بھی ملتا تو اس سے چھن جائے یہ ہے حسد. یعنی کسی کو پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا ہے اور ہم اس سے یہ سوچیں کہ اس سے چھین کر ہمیں مل جائے یا ہمیں نہیں بھی ملتا چلو نہ ملے لیکن کم از کم اس کے پاس بھی نہ رہے تو یہ حسد ہے جو کہ گناہ ہے حرام ہے. اور رشک کہتے ہیں کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملا ہے وہ مجھے بھی مل جائے. رشک جو ہے وہ جائز ہے اور حسد جو ہے وہ حرام ہے. اذا جب. اسی طرح سے از اور اذا دونوں کا مطلب جب ہوتا ہے. اور یہ دونوں الفاظ مل کر قرآن مجید میں 600 سے زائد بار آئے ہیں.
یعنی اگر آپ کو یہ الفاظ سمجھ آ گئے تو اس کے بعد آپ کے لیے قرآن مجید کے 600 الفاظ سمجھنا بہت آسان ہو جائیں گے. جیسے کہ یہاں پر اذا، جب، حسد، یہاں پہ بھی حسد ہے نا، تو حسد کیا ہوگا؟ حسد کیا. تو لیکن جب اس سے پہلے اذا آ گیا تو ہم نے کیا پڑھا ہے کہ اذا کے بعد چاہے ماضی بھی آئے تو وہ میننگ میں مضارع ہوگا. تو حسد، اذا حسد، جب حسد کرے، یعنی ہم اس کے شر سے پناہ مانگ رہے ہیں، اس حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ موچی موچی سے حسد کرتا ہے، جو بھی مطلب پروفیشن ہوتا ہے وہ عام طور پر اپنے ساتھیوں ہی میں حسد کرنے والا ہوتا ہے. لیکن حسد کرنے والا یا تو آپ کا نام خراب کرے گا یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. حسد کرنے والے کو جاننا کا بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر کوئی آپ کا نام، آپ کی ریپیوٹ خراب کر رہا ہے یا آپ کو کسی طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے تو یقیناً وہ آپ سے حسد کر رہا ہے. تو دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ ہمیں حسد کرنے سے بچائے، ہمیں بھی حسد کرنے سے بچائے اور حاسد کے شر سے بھی. یعنی نہ صرف یہ کہ حاسد کے شر سے بچائے بلکہ ہمیں بھی اس چیز سے بچائے کہ ہم کسی سے حسد نہ کریں، ہمارے دل میں کسی کے لیے حسد نہ آئے. حسد کرنے والا دراصل یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو نے اس کو کیوں دیا. اور اگر شیطان ہمارے دل میں کسی سے حسد ڈالے تو اس بھائی کے لیے بھی دعا کیجئے غائبانہ میں. یعنی اگر آپ، ہم بھی انسان ہیں نا، شیطان ہمارے دل میں بھی ڈال سکتا ہے. تو اگر کسی کے لیے بھی حسد ڈالتا ہے تو فوراً آپ اس کے لیے دعا کریں، اس بھائی کے لیے جس کے لیے بھی وہ حسد ڈالتا ہے اس کے لیے دعا کریں. اب وہ دعا اس کو تو نہیں معلوم ہوگی غائبانہ طور پر، لیکن اللہ تعالیٰ وہ دعا سن رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے صدقے میں آپ کو بھی وہ چیز، وہ فضل عطا فرمائے گا جو اس کے پاس ہے، جس کی وجہ سے آپ کے دل میں شیطان نے حسد ڈالا ہے. اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ ہمیں بھی حسد سے بچائے اور حسد کرنے والے شر کے شر سے بھی بچائے، اس آیہ مبارکہ کی پریکٹس کیجئے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، اور شر سے حسد کرنے والے کے جب وہ حسد کرے. اگلے 15 سیکنڈ آپ. اذا کا ترجمہ کیجئے، چیٹ باکس میں لکھیے. جی فواد اشرف، فریدہ امجد، بالکل ٹھیک. ادیبہ کوثر، جی بالکل ٹھیک. ارمین بنت یاسر، عبد الرحمن گل، جی بالکل ماشاء اللہ سب لوگ ٹھیک لکھے. رابعہ تنویر، بلال حسین. اذا، جب، سالر ہے، بالکل ٹھیک. سورہ الفلق میں خاص طور پر 3 شرور کا ذکر ہے. کون کون سے 3 شرور ہیں؟ جی فواد اشرف، بالکل ٹھیک. بلال حسین، فریدہ امجد، ثنا ذوالفقار، ادیبہ کوثر، رابعہ عمران، بالکل ٹھیک. رات، جادوگر اور حاسد. حسد کا معنی بتائیں. جی فواد اشرف، بالکل ٹھیک. ثنا ذوالفقار، فریدہ امجد، ادیبہ کوثر، رابعہ عمران، بالکل ٹھیک. بلال حسین. دوسروں کی نعمت چھن جائے. اچھا یہ اس کا جواب دیجیے، ایک سے زائد جواب ہے. میں سورہ الفلق اس احساس کے ساتھ پڑھتا ہوں کہ، ایک سے زائد جواب ہوں گے اس میں. جی ادیبہ کوثر، فواد اشرف، فریدہ امجد، عبد الرحمن گل، جی بالکل ٹھیک. بلال حسین، ثنا ذوالفقار، جی بالکل ٹھیک. حفاظت مانگنے اور سنت پر عمل کرنے. ارسالہ ہے. اب
یہ دیکھیں کہ من شر ما خلق، ہم نے دوسری آیت میں پڑھا تھا من شر ما خلق، اب اس میں تمام کی تمام چیزیں آ جاتی ہیں، کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے شامل کی ہے نا، پیدا کی ہے، تو اس لیے تمام کی تمام چیزیں اس میں شامل ہیں، لیکن یہاں پر 3 شرور کا خاص طور پر ذکر ہے، یہ پہلے اس کی اللہ تعالیٰ کے تمام مخلوقات کے شر سے پناہ مانگ کر، اس کے بعد آئیڈینٹیفائی کیا گیا 3 شرور کو خاص طور پر، کون کون سے؟ پہلا غاسق یعنی اندھیرا، دوسرا نفاسات یعنی جادو، اور تیسرا حاسد یعنی حسد کرنے والا۔ اب تینوں میں ایک چیز کامن ہے، اگر آپ غور کریں تو ان تینوں میں یہ چیز کامن ہے کہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ شر کے حملے میں ہے، چاہے وہ رات کا ہو، چاہے وہ جادو کا ہو، چاہے وہ حاسد ہو۔ اب ان تمام کو اس لیے خاص طور پہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ ان تمام کے حملوں کا انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس وقت انسان کے پر یہ شرور جو ہیں وہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ اب اس صورت کو کس طرح سے زندگی میں لانا ہے؟ سب سے پہلی چیز، ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو اگر کسی بھی چیز کو ہم نے زندگی میں لانا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ جو ہمارے لیے بہترین جو ہے وہ عمل کے لیے چیز ہے۔ آپ کیا کرتے تھے کہ آپ فرض نماز کے بعد تینوں کل پڑھتے اور فجر اور مغرب کے بعد 3 بار پڑھتے۔ اب ہم سب چاہتے ہیں ہم ان تمام شرور سے محفوظ رہیں، تو اللہ کا دیا ہوا فارمولہ استعمال کیجئے جس کے ہاتھ میں ساری مخلوق ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارا ہی نقصان ہوگا۔ اگر ہم ان تمام چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کا دیا ہوا فارمولہ جو ہے وہ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچا سکتا ہے۔ دعا کے ساتھ کچھ نہ کچھ کوشش بھی ہونی چاہیے۔ آج خراب انسانوں کا شر اتنا بڑھ گیا ہے کہ کسی ملک میں مسلمانوں کے محلے محفوظ نہیں تو کہیں سارا ملک بھی محفوظ نہیں۔ جیسے کہ آپ کے سامنے آج کل فلسطین کا مسئلہ، آپ سب لوگ یقیناً بخوبی واقف ہیں کہ وہاں پر مسلمان اپنے ہی علاقے میں کس طرح سے غیر محفوظ ہیں۔ ہزاروں بلکہ لاکھوں کی عزتیں محفوظ نہیں، ان کے مال محفوظ نہیں، ان کے بچے اور ان کی جانیں محفوظ نہیں ہیں۔ اور یہ سارے لوگ جو اسلام کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں وہ سب لوگ مل کر کام کر رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اکیلی اپنی دنیا میں صرف قرآن اور نماز پڑھتے رہیں گے؟ اگر وہ سب برائی کے لیے سب اکٹھے ہو سکتے ہیں تو ہم سب اچھائی کے لیے کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور ان بڑے بڑے شرور اور منکرات کو روکنے کی صحیح اجتماعی اور تعمیری کوششوں میں ہم حصہ کیوں نہ لیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا؟ کیا آپ صرف نماز اور قرآن ہی سکھاتے رہتے تھے؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صرف قرآن سیکھتے تھے اور اپنی نماز اب دنیا ہی میں مصروف رہتے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہم سب اسلامک ہسٹری پڑھ چکے ہیں۔ اور بربادی کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اچھے لوگ کچھ نہ کریں۔ اگر بربادی صرف یہ نہیں ہے کہ برے لوگ کچھ غلط کر رہے ہیں، بلکہ یہ بھی بربادی کے لیے کافی ہے کہ اچھے لوگ جو ہیں وہ کچھ اچھا نہ کریں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں جو کوئی منکر کو دیکھے یعنی برائی کرتے ہوئے دیکھے تو ہاتھ سے بدل دے، یعنی ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو کم از کم دل میں ضرور اس کو برا سمجھے، اور اس کے نیچے ایمان ہی نہیں ہے، یعنی دل میں برا سمجھنا ایمان کا سب سے کمزور ذرہ ہے۔ تو ہم کم از کم اگر ہاتھ سے بدلنے کی قوت نہیں رکھتے تو زبان سے اور دل سے تو ضرور برائی کو روکیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کے سبق کا پہلا حصہ مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم صرف 30 سیکنڈ کی چھوٹی سی بریک لیں گے، اس کے بعد ہم گرامر کی طرف بڑھتے ہیں۔ ٹیچر ایک کوشچن ہے، جی پوچھیں۔ آپ نے اذا کے بعد حسد کے بارے میں آپ بتا رہی تھی، تو آپ نے کچھ مستعار کا کوئی رول بتایا تھا، وہ کائنڈلی ریپیٹ کر دیں۔ اگر اذا کا لفظ آئے اور اس کے بعد ماضی کا صیغہ ہے، حسدہ آپ کو نظر تو آ رہا تھا نا، ہم نے حسدہ میں نے بتایا تھا یہ واقعہ وہ ہمیں دیکھنے میں پتہ چل رہا تھا۔ اب تو ہم ماضی پڑھ چکے ہیں نا، فعل ماضی، تو فعل ماضی کے صیغے ایسے ہی ہوتے ہیں نا، خلقہ، ضربہ، فعلا۔ جی تو حسدہ اور واقعہ جو تھا وہ بھی ہمیں دیکھ کر پتہ چل گیا تھا کہ یہ فعل ماضی ہے، لیکن کیونکہ وہ اذا کے بعد آئے تھے
تو اس لیے وہ مضارع کا معنی میں آئے. تو یہ عربی کا رول ہے کہ اذا کے بعد آنے والا فعل جو ہے وہ ماضی بھی ہو تو اس کا جو مفہوم ہے وہ مضارع کی صورت میں لیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب ہم گرامر شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ. آج آپ میں سے کوئی کروائے یہ والے جو اشارے ہیں نا, آپ میں سے کوئی ہینڈ ریس کر کے کروائے. کون کروائے گا؟ جی ارمین بنت یاسر. سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, سب مل کر کیجیے. جزاک اللہ بیٹا. ارسال ریب آپ بھی کروا دیں. سب لوگ ساتھ ساتھ کریں اشارے یہ والے. سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, سب مل کر کیجیے. جزاک اللہ. الفاظ یعنی کلمے کی 3 قسمیں: اسم, فعل, حرف. اسم کسی کا نام یا صفت. فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے. اور حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے. اسم اور حرف ہم پڑھ چکے ہیں, اور فعل یعنی ورب ہم پڑھ رہے ہیں. عربی میں اکثر فعل یعنی ورب 3 حروف سے بنتے ہیں, جیسے فا عین لام, فا تا ہا, نون صاد را, ضاد را, با. فعل کی 3 قسمیں: فعل ماضی جو ہو گیا, ہو چکا, پرفیکٹ ٹینس, مکمل ہو گیا وہ. فعل مضارع امپرفیکٹ ٹینس جو ابھی تک نہیں ہوا, یا تو ہو رہا ہے یا ہوگا, یعنی یا تو پریزنٹ ہے, موجودہ ہے, یا مستقبل میں, فیوچر میں ہوگا. اور فعل امر حکم دینا یا گزارش کرنا. فعل ماضی ہم پڑھ چکے ہیں. آج سے ہم انشاءاللہ فعل مضارع کا آغاز کریں گے. فعل ماضی کا ایک سب سے جو بیسک ٹیبل ہے فعل کا, اس وہ ایک دفعہ ہم دہرا لیتے ہیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھیں گے اور فعل مضارع کا آغاز کریں گے. جی پروین, آپ یہ والا ٹیبل دہرا دیں. فعل اس نے کیا, فعلوا ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. جزاک اللہ سسٹر. اب آپ سب کو پتا ہے کہ فعل ماضی کے جو ٹیبل ہیں وہ تمام کے تمام اسی پیٹرن پہ بنتے ہیں. ان میں آخر میں تبدیلی آتی جاتی. شروع والے 3 حروف سیم, حروف تہجی سیم رہتے ہیں, اور آخری جو ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے. اب آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے فعل مضارع. سب سے پہلے 3 حروف فا عین لام سے فعل مضارع کے مختلف صیغوں کو بنانا سیکھیں گے. سب سے پہلے ہم نے ماضی میں بھی فعل لیا تھا, تو انہی حروف کو لے کر ہم مضارع کے جو صیغے ہیں وہ بناتے ہیں. اور فعل مضارع کیا ہے؟ جو ابھی تک نہیں ہوا, یا ہو رہا ہے یا ہوگا. اب یہاں پر یہ دیکھیں, آپ کے سامنے ایک ٹیبل ہے. آپ نے ابھی سسٹر نے پریکٹس کروائی, فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا. اب سب سے پہلی چیز یہ والا جو اشارہ تھا نا, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے ماضی کے لیے جو اشارہ ہے وہ اس جگہ پہ کرنا ہے, اس سے اونچا آپ کا اشارہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے وہ آج ہمیں پتا چلے گا. ہم مضارع کا جو اشارہ ہے نا, ماضی کا ہم نے یہاں پر کیا تھا, تو مضارع کا اشارہ ہم تھوڑا سا اوپر کریں گے. اور جب ہم تمام ٹیبلز اکٹھے پڑھ رہے ہوں گے, یعنی ماضی, مضارع اور امر, تو ایک چیز یاد رکھ رہے ہیں کہ ماضی کے مقابلے میں مضارع کا جب صیغہ ہم سٹارٹ کریں گے تو ہماری آواز تھوڑی سی لاؤڈ ہوگی, تھوڑی سی اونچی ہو جائے گی. یعنی اس سے کیا پتا چلے گا کہ یہ ہمارا اشارہ بھی تھوڑا اوپر جائے گا. ماضی کا اشارہ یہاں پر تھا تو مضارع کا یہاں پر ہوگا. اب ہم بڑھتے ہیں اس کے صیغوں کی طرف. سب سے پہلی چیز ہم نے فعلا اس نے کیا تھا, تو فعلا سے یفعلو بنے گا. یہاں پر اشارہ ہوگا یفعلو, وہ کرتا ہے. اب یہ کس کا اشارہ ہے؟ وہ کون؟ جو غائب ہے, جو ہمیں نظر نہیں آ رہا, جو دور کہیں ہے, وہ کرتا ہے. اور اس کے لیے کیا استعمال ہو رہا ہے لفظ؟ یفعلو. فعلا ماضی کے لیے, یفعلو مضارع کے لیے. اب فعلا کی جمع ہم نے کی تھی فعلو, ٹھیک ہے, ان سب نے کیا. تو یفعلو کی جمع کیا ہوگی؟ یفعلونا.
وہ سب کرتے ہیں. یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں. تفعلو آپ کرتے ہیں. سامنے والے کے لیے اشارے کا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا اشارہ اونچا ہے, پہلے ماضی کے لیے ہم یہاں کرتے تھے تو مضارع کے لیے ہم یہاں کر رہے ہیں. تفعلو تا لگ جائے گا شروع میں, آپ کرتے ہیں. افعلو الف لگے گا, میں کرتا ہوں. تفعلونا تفعلو کی جمع تفعلونا آپ سب کرتے ہیں. نفعلو ہم سب کرتے ہیں. نفعلونا نہیں ہے, یہاں پر نفعلو ہے, جیسے نحنو تھا اس طرح سے نفعلو ہم سب کرتے ہیں. یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں. تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں. تفعلونا آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں. یفعلو یفعلونا, تفعلو افعلو, تفعلونا نفعلو. یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں. تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں. تفعلونا آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں. اب آپ نے دیکھا تھا کہ جو فعلا کا ٹیبل تھا اس میں تبدیلی, جو ماضی کا ٹیبل تھا اس میں تبدیلی کہاں پر آ رہی تھی؟ آخر میں. شروع والے 3 حروف سیم تھے اور آخر میں تبدیلی آتی. جبکہ مضارع میں کیا ہے کہ جو تبدیلی ہے وہ شروع میں آ رہی ہے. یعنی فعلا سے کیا بن گیا؟ یفعلو. فعلا کے شروع میں یا لگانے سے وہ مضارع چلا گیا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے یفعلونا اس کی جمع ہو گئی. تفعلو اب اگلا جو صیغہ ہے اس میں شروع میں تا آ گیا. اس میں ماضی میں بعد میں تا آیا تھا, اس میں شروع میں تا آ گیا. تفعلو افعلو, تفعلونا نفعلو. اب ایک چیز آپ لوگوں نے ہمیشہ یہ یاد رکھنی ہے کہ جب بھی فعل کی ہم جو صیغے کی پریکٹس کر رہے ہیں تو ان کے اندر جو اشارہ ہے وہ چھپا ہوا ہے. جو کہ اشارے کون سے؟ وہ جو ہم نے شروع میں پڑھے تھے, ہوا, ہم, انتا, انا, انتم, نحنو. ٹھیک ہے, یہ اشارہ ہمیشہ فعل کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے. اگر فعلا ہم کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہوا فعلا ہوتا ہے, یعنی وہ جو ہے اس کے اندر آلریڈی موجود ہے. اسی طرح سے یفعلو کہہ رہے ہیں تو اس میں ہوا موجود ہے. اس لیے اگر یہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے تو تب بھی آپ کو پتا ہے کہ اس میں وہ موجود ہے. اگر ساتھ لکھا ہے, قرآن مجید میں بعض جگہ پر ساتھ لکھا بھی آتا ہے اشارہ, تو وہ کانٹیکسٹ کے حساب سے عام طور پر زور دینے کے لیے, اس پہ فوکس کرنے کے لیے ہوتا ہے. جیسے ہوا فعلا یا فعلا دونوں کا میننگ ایک ہے. ہوا یفعلو یا یفعلو دونوں کا میننگ ایک ہے. ایسے انا افعلو, سوری انا افعلو یا افعلو دونوں کا میننگ سیم ہے. انا اگر نہیں بھی لگا تو ہمیں پتا ہے کہ وہ میری طرف اشارہ کر رہا ہے. اب فعلا کے ٹیبل کی پریکٹس کون, یفعلو کی کون کروائے گا سب سے پہلے؟ جی سسٹر ثنا ذوالفقار آپ کروائیں. جی. یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلون وہ سب کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلون آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں. جزاک اللہ سسٹر. یہاں پر آپ نون کو ساکن نہیں کریں گے کیونکہ ہم فعل کی پریکٹس کر رہے ہیں نا, یہ مکمل جملہ نہیں ہے, اس لیے اس کو پورا پڑھیں گے کیونکہ یہ اس میں فرق ہی زیر زبر پیش سے پڑتا ہے. جی ارمین بنت یاسر آپ کروائیں. یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلونا آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں. جزاک اللہ بیٹا. فواد اشرف آپ کروائیں. جی سسٹر میں کرواؤں گی. جی کروائیں. یفعلو جی یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلونا آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں. جزاک اللہ سسٹر. اب ہم بڑھتے ہیں عربی بول چال کی طرف. حل یفعلو کیا وہ کرتا ہے؟ نام یفعلو جی ہاں وہ کرتا ہے. حل یفعلونا نام یفعلونا. حل تفعلو کیا آپ کرتے ہیں؟ نام افعلو جی ہاں میں کرتا ہوں یا کرتے ہیں. حل تفعلونا کیا آپ سب کرتے ہیں؟ نام نفعلو جی ہاں ہم سب کرتے ہیں. جی ارسالہ آپ کوشچن کریں اور پروین آپ آنسر کریں. حل یفعلو
چلیں ثنا ذوالفقار آپ آنسر کر دیں. جی نعم یفعلو. هل يفعلون نعم یفعلون. هل تفعلوا نعم افعلو. هل تفعلون نعم نفعلو. جزاک اللہ سسٹرز. اب یہ آپ کو میں نے جیسے کہ ایکسپلین کیا کہ اس میں تبدیلی شروع میں آئے گی اور تقریباً 18,000 افعال جو ہیں وہ ان اوزان پر آتے ہیں. یعنی فعل اور یفعلو کے جو پورا ٹیبل ہے ان کے اوزان پر قرآن مجید میں تقریباً 18,000 افعال جو ہیں وہ آتے ہیں. اب پہلا سیٹ ہم نے نا جب ماضی میں پریکٹس کی تھی تو ہم نے خود ہی صرف یہ یاد کر لیا تھا کہ جی پہلا سیٹ جو ہے وہ فعل جعل فتح ہے. ٹھیک ہے, لیکن مضارع میں آ کے ایکچولی پتا چلتا ہے کہ ہم نے ان کو الگ الگ سیٹ میں کیوں بنایا ہے. سب سے پہلے آج ہم کیونکہ پہلا سیٹ کر رہے ہیں تو اس کے دیکھ لیتے ہیں فعل جعل فتح ایک ہی پیٹرن پر ہیں, اور اسی طرح سے ان کا کیونکہ ماضی ایک پیٹرن پہ تھا تو ان کا مضارع بھی ایک ہی پیٹرن پر ہے, اس وجہ سے یہ تمام کے تمام ایک سیٹ پر ہیں. اگر ہم اس میں پہلی مثال یہ لیتے ہیں کہ فعلا میں ہم صرف جیم کا لفظ فا کی جگہ پہ لگا دیں تو کیا ہوگا, میننگ چینج ہو جائے گا. اس نے بنایا, فعلا اس نے کیا, جعلا اس نے بنایا. تو اسی طرح سے جب ہم فعلا سے یفعلو ہوگا تو جعلا سے کیا بنے گا, جی جعلا سے کیا بنے گا, یجعلو. یجعلو. اب آپ کے سامنے یفعلو کا ٹیبل ہے, آپ میں سے ہینڈ ریز کرے کہ کون اس کو جعلا کا ٹیبل سے بنانا چاہے گا. جی سسٹر ثنا ذوالفقار. یجعلو, یجعلون, تجعلو, اجعلو, تجعلون, نجعلو. جزاک اللہ سسٹر, ایکسیلنٹ. جی بالکل ٹھیک ہے, تھوڑا سا چیلنج ہوتا ہے, تھوڑا سا آسانی ہو جاتی ہے. دیکھیں آپ فا کی جگہ پر جیم آیا, باقی سارے کا سارا ٹیبل وہی تھا جو یفعلو کا تھا. یہ آپ کے سامنے اب کمپلیٹ ٹیبل آ گیا. یجعلو وہ بناتا ہے, یجعلونا وہ سب بناتے ہیں. تجعلو آپ بناتے ہیں, اجعلو میں بناتا ہوں. تجعلونا آپ سب بناتے ہیں, نجعلو ہم سب بناتے ہیں. یجعلو یجعلونا, تجعلو اجعلو, تجعلونا نجعلو. جی کون کروائے گا؟ جی ادیبہ کوثر آپ کروائیں سسٹر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یجعلو وہ کرتا ہے, یجعلونا وہ سب کرتے ہیں, وہ تجعلو بناتا آپ ہے, کرتے بناتا ہے سسٹر, بناتا ہے. ہاں فالا کے ذہن میرے چل رہا تھا, سوری. یجعلو وہ بناتا ہے, یجعلونا وہ سب بناتے ہیں, تجعلو آپ بناتے ہیں, اجعلو میں بناتا ہوں, تجعلونا آپ سب بناتے ہیں, نجعلو ہم سب بناتے ہیں. جزاک اللہ سسٹر. جی فواد اشرف. یجعلو وہ بناتا ہے, یجعلونا وہ سب بناتے ہیں, تجعلو آپ بناتے ہیں, اجعلو میں بناتا ہوں, تجعلونا آپ سب بناتے ہیں, نجعلو ہم سب بناتے ہیں. جزاک اللہ برادر. ارسال عرب آپ کروائیں. یجعلو وہ بناتا ہے, یجعلونا وہ سب بناتے ہیں, تجعلو آپ بناتے ہیں, اجعلو میں بناتا ہوں, تجعلونا آپ سب بناتے ہیں, نجعلو ہم سب بناتے ہیں. جزاک اللہ بیٹا, ایکسیلنٹ. جی اب ہم بڑھتے ہیں عربی بول چال کی طرف. اب عربی بول چال میں بھی تھوڑی سی چیز یاد رکھنے والی ہے. ٹھیک ہے, کیا چیز یاد رکھنے والی ہے؟ ہم نے حل جعلا کے جواب میں کیا کہا تھا, ما جعلا. ہم ایزیوم کر لیتے ہیں نا, جعلا بنانے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے, تو ہم یہاں پر بھی ہم یہ کہتے ہیں, لا میں ہم جواب دے رہے ہیں کہ حل یجعلو لا یجعلو. یہ چیز اب آپ نے یاد رکھنی کہ ماضی کے ساتھ ما آئے گا اور مضارع کے ساتھ لا آئے گا. حل یجعلو کیا وہ بناتا ہے, لا یجعلو نہیں وہ نہیں بناتا. حل یجعلونا لا یجعلونا, حل تجعلو لا اجعلو,
हल तजअलूना ला नजअलू। जी कौन करवाएगा ये वाली अरबी बोलचाल? जी सिस्टर परवीन आप क्वेश्चन करें और फवाद अशरफ आप आंसर करें। मैं आंसर करना चाहती हूँ सिस्टर। जी जी आप कर हल लीजिए, यज हो गया कि आप बारी बारी आप दोनों करेंगे। जी ठीक है। हल यजअलू ला यजअलू, हल यजअलूना ला यजअलूना, हल तजअलू ला अजअलू, हल तजअलूना ला नजअल। जजाकल्ला सिस्टर्स। अब वो हमने कुछ शुरू में भी अल्फाज किए थे, वो मैं बाज़ स्किप करवा देती थी कि एक से ज्यादा मीनिंग, तो वो हमें इस वजह से कि वो क्योंकि मुदारे नहीं पढ़ा हुआ था तो इसलिए हम उसको उस तरह से नहीं कर पाते थे तर्जमा। अब याद है कि वह यजअलूना लिल्लाही का तर्जमा कीजिए। अब आप ये चैट बॉक्स में लिखिए, इसके एक से ज्यादा मीनिंग है। जी फवाद अशरफ बिल्कुल ठीक। अरमीन बिनते यस। अच्छा इसका तरीका क्या है, जुमला दिया हुआ ना बड़े आराम से आप कर सकते हैं। वाह, सबसे पहले वाह और यज अलूना का इशारा करें, यज अलूना वो सब बनाते हैं। लिल्लाही, ठीक है, यज अलूना और वो सब बनाएंगे। जी बिल्कुल ठीक माशाल्लाह से दीबा कौसर इरसाल अरब फरीदा अमजद, जी बिल्कुल ठीक सब लोग लिख रहे हैं। राबिया इमरान। नज अलू का मानी, नज अलू, पहले आप इशारा करें और फौरन आपको उसका मीनिंग जो है वो आ जाएगा जहन में। जी फवाद अशरफ बिल्कुल ठीक। अदीबा कौसर। अरमीन बिनत यासर। अच्छा एक बात आप लोगों ने अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लेनी, हम प्रैक्टिस करते हुए सिर्फ इसको हाल के माने में प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन इसमें मुस्तकबिल मौजूद है। ये आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि मुदारे का जो मीनिंग है वो हाल और मुस्तकबिल दोनों आएगा। ये जैसे यहाँ पे नज अलू है तो हम बनाते हैं और हम बनाएंगे, दोनों मीनिंग आएंगे इसमें। ये आपने जहन में रखना है कि नज अलू हम बनाते हैं या हम बनाएंगे, दोनों आएगा। हम क्योंकि प्रैक्टिस के लिए सिर्फ एक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि दोनों मीनिंग जो है वो इसमें आएंगे, यानी बी और सी दोनों मीनिंग इसमें आएंगे। हल जअल तुम का जवाब दीजिए। हल जअल तुम, हल जअल तुम। जी सना जुल्फिकार बिल्कुल ठीक। अब्दुल रहमान गिल, फवाद अशरफ, फरमीन बिन यासिर, जी बिल्कुल ठीक। इरसाल आरब। हल जअल तुम, मैं इशारा आपकी तरफ कर रही हूँ तो जवाब हमारी तरफ होगा। अदीबा कौसर बिल्कुल ठीक। नाम जअलना। बिलाल हुसैन, फरीदा अमजद, जी बिल्कुल ठीक। नाम जअलना। अब ये आपका होमवर्क है। फाआला और जाला से यफलू और यजलू के टेबल्स की हमने प्रैक्टिस की है। फतहा से यफ्ताहू, ये आपने इसकी प्रैक्टिस करके आनी है। और अच्छा ये की है सिर्फ, चलें जी फिर ठीक है। ये फातहा का जो टेबल है इससे मुदारे का टेबल आपने, यफ्ताहू का टेबल जो है उसकी आपने प्रैक्टिस करके आनी है। इंशाल्लाह कल की दोहराई में हम इसको इंशाल्लाह ताला रिवाइज करेंगे। अब हम बढ़ते हैं आज के नुक्ता तालीम की तरफ। हम आजकल जो नुक्ता तालीम पढ़ रहे हैं उनमें हम क्या कर रहे हैं, जो होमवर्क 5 होमवर्क आपको बताए जाते हैं उनके बारे में उनको डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा जो होमवर्क है वो 5वां होमवर्क, यानी कोर्स का लफ्जी तर्जमा और कवायद सुनना। अब सुनने के लिए हम क्या चीज इस्तेमाल करते हैं, कान। अब कान का इस्तेमाल कैसे? अल्लाह ने जब भी इंसान की तख्लीक का जिक्र किया तो समात का पहले जिक्र किया। वजअल लकुम सम्अ वल अब्सार, जहां पर भी अल्लाह ताला तख्लीक का जिक्र करेगा कुरान पाक में, आप खुद ये खोल के देख लें तो उसमें समात का जिक्र पहले होगा। बसारत यानी आंखों का या बाकी जो हैं जो हमारे हैं आज़ा, उनका जिक्र बाद में आएगा।
اسی طرح سے ایک اندھا انسان جو ہے وہ عالم یا اسکالر بن سکتا ہے، بغیر دیکھے وہ پڑھ تو سکتا ہے، مگر کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی بہرے کو کہ وہ عالم ہے، سوائے اس کے کہ اس کو کوئی ایکسٹرنل جو ہے وہ چیز پرووائڈ کی جائے، کوئی ایکسٹرنل ہیلپ ہو جس کی وجہ سے وہ سن سکے، جبکہ اندھا انسان صرف سن کر بھی عالم یا اسکالر بن سکتا ہے۔ آپ ریڈیو سن سکتے ہیں جس میں تصویر نہیں آتی، مگر بغیر آواز کا ٹی وی، کیا آپ کو اس کی سمجھ آئے گی؟ بالکل بھی نہیں۔ تو کان کی نعمت ایک عظیم الشان نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اس نعمت کا استعمال بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر کریں۔ آپ کو میں نے ایک لڑکی کا واقعہ سنایا تھا کہ جو گانے گاتے ہوئے مر گئی، کیوں؟ وجہ شاید وہ خوب گانے سنتی ہوگی، یعنی جو چیز زیادہ سنیں گے وہی مرتے وقت یاد آئے گی۔ مرنے کی تو بڑی دور کی بات ہے، اگر آپ خود کبھی پریکٹس کر کے دیکھ لیں کہ اگر کوئی چیز آپ بار بار صرف سنتے رہیں تو الٹیمیٹلی وہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گی اور ہر وقت آپ کے دماغ میں وہ چیز گونجتی رہے گی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ الفاظ آپ کی زبان پر آ جائیں گے۔ تو کان کا استعمال، یعنی اس نعمت کا استعمال بہترین چیز کے لیے کیوں نہ کریں، یعنی قرآن سیکھنے کے لیے۔ اور یہی ہمارا 5واں ہوم ورک ہے کہ کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد سننا۔ اس پورے کورس کے ریکارڈنگ صرف 1 گھنٹے کی ہے تقریباً، اور وہ بھی 3 منٹ کی کلپ میں۔ آپ اس ریکارڈنگ کو آسانی کے ساتھ سن سکتے ہیں، کار میں، سفر کے دوران، گھر کے کام کرتے ہوئے، ورنہ آپ خود اس کورس کو اپنی آواز میں اپنے موبائل ہی میں ریکارڈ کریں اور بار بار اسے سنیں، اور اس ریکارڈنگ کو آپ خاص طور پہ اگر آپ اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے سنیں گے تو آپ کو خود اس کا جو فائدہ ہے وہ خود بخود آپ کو ساتھ ساتھ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ الحمدللہ، یاد رکھیے آج کے سبق کے اختتام پر ہم نے 144 الفاظ سیکھ لیے ہیں جو قرآن میں 31,638 بار آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بے تحاشا شکر ادا کیجئے کہ اس نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم یہ الفاظ سیکھ سکے اور اس کی کتاب کو سمجھنے کی طرف اپنا جو سفر ہے وہ اس کا شروع کر سکیں۔ یہ خوبصورت پھول آپ لوگوں کے لیے، یہ جو سیل ہے یہ الحمدللہ تیزی سے بھر رہا ہے اور یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے اس کو کہاں تک فل کرنا ہے۔ 7 ہوم ورک کبھی نہیں بھولیں۔ اب تو ہم ان کا مقصد، ان کا فائدہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں۔ 2 تلاوت کے 5 منٹ مصحف یعنی قرآن پاک سے دیکھ کر، 5 منٹ حافظے سے، 2 پڑھنے کے کتاب سے، پاکٹ بک یا شیٹ سے، اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا، خاص طور پر وہ صورتیں جو ہم اس کورس میں سیکھتے ہیں۔ الحمدللہ آپ منتخب ہیں، اور یہ انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کو سیکھنے کے لیے۔ اللہ کے اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں زیادتی فرما، میرے علم میں اضافہ فرما۔ قرآن مجید میں کسی چیز میں اضافے کی دعا نہیں مانگی گئی، ہر چیز میں سوائے علم کے میں اضافے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کر۔ الفاظ معنی کی شیٹ، اس کا پرنٹ نکال کے اپنے فریج، دروازے یا ڈیسک ٹاپ پر پیسٹ کر لیں اور بار بار آتے جاتے اس کو دہرائیں تاکہ یہ آپ کو اس کورس کے اختتام تک یہ تمام الفاظ جو ہیں وہ یاد ہو جائیں۔ خاص طور پر ہر نماز کے بعد اگر آپ صرف 30 سیکنڈ الفاظ کو دہرا لیں گے تو پھر بھی اس کورس کے اختتام تک آپ کو یہ تمام الفاظ یاد ہو جائیں گے۔ ٹیچر بنیے۔ آج آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اس سبق میں جو سیکھا کیا اس کو سکھانا آسان نہیں ہے؟ بتائیں مجھے چیٹ باکس میں یا مائک آن کر کے، کسی بھی طرح سے آپ بتا سکتے ہیں۔ جی فواد اشرف کہہ رہے ہیں بالکل، یس ثنا ذوالفقار بالکل، ادیبہ کوثر بہت آسان ہے، اسی لیے تو میں آپ کو سکھا رہی ہوں۔ میں آپ کی طرح اسٹوڈنٹ ہوں قرآن کی، میں بھی یہ چیزیں سیکھ رہی ہوں، تو پھر سکھائیے، سب سے بڑا فائدہ ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے۔ ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ، اور ابھی انشاءاللہ نیکسٹ منتھ جولائی میں ٹیچرز ٹریننگ ورکشاپ QC1 کے لیے ہو رہی ہے 3 دن کی اسلام آباد میں۔ جو لوگ اس سے پہلے QC1 اپنا کمپلیٹ کر چکے ہیں وہ اس ٹریننگ کا حصہ بن سکتے، بالکل میری طرح سے ٹیچرز بن سکتے ہیں، کیونکہ اگر میں یہ سکھا سکتی ہوں تو آپ سب بھی یہ بہت آسانی سے سکھا سکتے ہیں۔ آج سے ہی ارادہ کریں کہ آپ نہ صرف یہ قرآن کورس مکمل کر کے اگلے کورسز میں داخلہ لیں گے، بلکہ
ٹیچر بھی بنیں گے تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ سسٹر ثنا تاکہ آپ کو اس کے فوائد جو ہیں وہ اصل فائدہ آپ کو تب ہوگا جب آپ خود سیکھنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو سکھائیں گے. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر.